बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमाइन। आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज जुमे का रोज़ है, बहुत ही बाबरकत दिन, तमाम दिनों का सरदार ये दिन है। इस रोज़ को हम मंसूब करते हैं इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़ात पाक से, और बिलखुसूस आज के रोज़ हम उनकी आमद के लिए, उनकी ताजील के लिए दुआ भी करते हैं। इसका आगाज़ मैं एक शेर से करना चाहूँगी, और बल्कि एक रुबाई है कि गले मिलो सब दुरूद पढ़कर, हसद की दीवार तोड़ डालो, दिलों में बुग़्ज़ो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। लबों पे गीबत, दिलों में नफ़रत, फरेबी आँखें मकान गस्बी, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा। और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है मार्फते इमाम ज़माना, और उनके आने से पहले हमें किस किस अंदाज से तैयारी करनी है, इस हवाले से इंशाल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे कि हम में क्या कमियाँ हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम बेहतर तरीके से अपनी इस ज़िंदगी के अंदर वो कमियां पूरी करते हुए सिर्फ ज़बान की हद तक नहीं, सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं, सिर्फ नारों की हद तक नहीं, बल्कि दर हकीकत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की आमद का उस तरह से इंतज़ार करें जिस तरह से इंतज़ार करने का हक़ है, जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार फरमाया, जैसा कि तमाम आइमा मासूमीन ने इंतज़ार फरमाया और उन्हीं के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगियों को गुजारा और इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर कूच कर गए। इसी तरह से हम इस दुनिया में हैं और हमें अपना हिस्सा डालना है उस फाख्ता की तरह जो नमरूद की आग को बुझाने के लिए चंद कतरे पानी के लेकर आती थी और उस आग को बुझाने की कोशिश में लगी थी। गो कि वो ये जानती थी कि उसकी उस चोंच में चंद कतरों से वो आग बुझेगी नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी नीयतें देखता है। ये नहीं देखता कि हमारे अंदर कितनी कुव्वत है, कितनी ताकत है। हम अपनी ज़िंदगी में जो हम अपने मुख्तलिफ़ मदारिस में, मुख्तलिफ़ मजालिस में, मुख्तलिफ़ मीलादों में, मुख्तलिफ़ महफ़िल में जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम बहुत पुरजोश अंदाज में और बहुत ही कुव्वत के साथ नारे भी लगाते हैं और बारहा ये कहते हैं अल अजल या इमाम अल्लाहुम्मा अज्जल लिवलियकल फरज। ये बारहा दुआ हम करते हैं, दुआ इमाम ज़माना का विर्द बारहा होता है। मगर सवाल मेरे जहन में अक्सर अपने लिए ये आता है कि ये दुआएं तो हम करते हैं और ये सारे मामलात तो हम करते हैं, लेकिन क्या दर हकीकत मैं वाकई तैयार हूँ इमाम की आमद के लिए, इमाम के ज़हूर के लिए? क्या हमारे अंदर भी तब्दीली लाने का शऊर बेदार है जिस तरह से जनाबे हुर का था? क्या हमारे अंदर भी इस दुनिया की दौलत और शोहरत और जो लाइमलाइट है या जो चमक दमक है, इसको पसे पुश्त डालकर जनाबे ज़ुहैर बिन कैन की तरह हम आमादा हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की जो आमद है उसके लिए हम ज़बानी तौर पे तो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मगर क्या वाकई हमारे दिल में वो हुब है? क्या हमारे दिलों में हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह वो जोश और वलवला है? ये सारी बातें जो हैं अपने आप से पूछने का वक्त है। और एक ज़ात, एक हस्ती जो मैं अगर ये कहूँ कि एक मरकज़ी किरदार था करबला का, जनाबे हज़रत अब्बास, वफ़ादार, अलमदार, अगर हम ये कहें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो आखिरी सहारा कह लें उस दुनिया में उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने क्या वफ़ा निभाई आखिरी दम तक, और जो उनकी शख्सियत का खासा था यानी शुजाअत। हमारे पास जो ज़िंदगी में जो ज़िंदगी का खासा होता है, हमारी ज़ात का जो खासा होता है, हमारी कोशिश होती है बस हम उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। बल्कि आज ही मैं मैसेजेस गो थ्रू कर रही थी तो एक हमारी बहन ने मुझसे ये सवाल किया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ मगर मुझे लगता है कि कभी कभी कि मैं अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ खाना बनाती हूँ,
یا بچوں کو کھانا دیتی ہوں، اپنے گھر کو سنبھالتی ہوں اور عبادات کرتی ہوں، تو میں عبادتیں کر کے تو بہت پرسکون محسوس کرتی ہوں. لیکن کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ میرے پاس ایک ڈگری ہے، میں کام کرنا چاہتی ہوں سو دیٹ آئی کین ارن. بٹ یہ یاد رکھیں، جناب حضرت عباس علمدار کی جو ڈگری تھی یا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا، وہ ان کی شجاعت تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی شجاعت جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی، انہوں نے اس شجاعت کو پس پش ڈال کے وقت کے امام کی جو رضا تھی یا جو وقت کے امام کا جو حکم تھا اس کی کیسے فرما برداری کی کہ نہیں، شجاعت ہے، ساری زندگی اسی وقت کا انتظار. لیکن اب وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو امام فرما رہے ہیں اور جیسے فرما رہے ہیں بس وہی ہوگا. اپنی تمام صلاحیتوں کو پس پشت رکھ کے جو آپ کے امام وقت آپ سے چاہتے ہیں، اگر آپ نے وہ نہ کیا تو پھر آپ نے کچھ نہ کیا. اور اگر ان کی رضا ایک عورت کے لیے اس میں ہے یا اس وقت اس کے پاس جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں یہی ہے کہ اس کی ڈیوٹی اس کے گھر میں کام کر کے اس کام کو فلفل کرنا ہے، تو وہ اگر خلوص نیت کے ساتھ امام کی رضا کے لیے جناب سیدۃ النساء العالمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی رضا کے لیے اگر وہ عورت گھر میں صرف گھر کا کام کر رہی ہے تو آپ یقین کیجئے وہ وقت کے امام کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. اور جس سے وقت کا امام راضی ہو جائے اس میں پھر انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہی کیا جناب حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شخصیت کے خاصے کو ایک سائڈ پہ کر کے امام کی رضا کے لیے وہ کیا جو وہ چاہتے تھے یا وہ کہتے تھے جو اس وقت کی ضرورت تھی. سو آج ہمیں ان تمام شخصیات سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں نعرے بازی کے ساتھ ساتھ، نعرے لگانا بھی ضروری ہے لیکن نعرے بازی کے ساتھ ساتھ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کے شعور کو، اپنی شعور کو بیدار کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، بار بار اپنے آپ سوال کریں کہ اے امام، ہم آپ کی آمد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی آمد کے لیے چاہ رکھتے ہیں، مگر کیا میرا گھر اس قابل ہے کہ میں آپ کو بلا سکوں؟ کیا میرے دل میں ایسی جگہ میں نے بنا لی ہے؟ 6 سے 7 چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج ہم لوگوں نے اپنے آج کے اس سیشن کے اندر ڈسکس کرنی ہے. سب سے پہلے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہوتی ہے نیت. آپ کو یاد ہوگا روحانی غسل بھی کرنا آپ لوگوں کو سکھایا تھا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھی لنک کہیں یہاں ڈال دیں so that you can watch it if you have missed it. So سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نیت. تو پہلے شعور بیدار کرنا، نیت رکھنا کہ ہمیں امام وقت علیہ السلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. ہر وقت امام اجل اللہ تعالی فرج شریف، امام مہدی علیہ السلام کی موجودگی کے احساس میں رہنا ہے. ہمارے گھروں میں کیمرہ اگر لگاؤ، کہیں باہر جائیں لفٹ میں کیمرہ لگاؤ تو ہم کس قدر کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اسی طرح سے ہمیں اس آنکھ کے اوپر جو اللہ کی آنکھ ہے اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کی موجودگی کا احساس ہماری زندگی کے 50% جو درستگی ہے اس کا باعث بن جائے گا جب ہم اس احساس میں آ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی قربت اس قدر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے ہر لمحہ. پھر کوئی بھی جھوٹ بولنے سے پہلے، کوئی بھی غلط بیانی کرنے سے پہلے، کوئی بھی وعدہ توڑنے سے پہلے، کوئی بھی غیبت کرنے سے پہلے، کوئی بھی غلط عمل کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال جو آنا چاہیے اور جو آئے گا وہ ہوگا ہمارے وقت کے امام کی موجودگی کا احساس. اگر ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو اس کو ایکسرسائز کے طور پہ نہ پڑھیں مگر اس کو عاجزی کے ساتھ پڑھیں. کوئی بھی چیز کو جب اس کی روح کے ساتھ نہیں کیا جاتا، جب ہم قربانی دیتے ہیں تو صرف اور صرف اگر شوشا کے لیے ہے وہ قربانی، چاہے بکرے کی ہو، اونٹ کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، گائے کی ہو، لیکن اگر اس کے اندر روح نہیں ہے اس قربانی کی، اگر اس کے اندر ایسنس نہیں ہے، اگر احساس نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کانشیس نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے
اللہ کی جب نماز پڑھیں تو یہ سوچ کے اس ایمان کے ساتھ پڑھیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ امام ہمارے اس نماز میں ہماری امامت کر رہے ہیں، ہمارے آگے ہمارے امام کھڑے ہیں۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ نماز کیسی نماز ہوگی، وہ کیسا رکوع ہوگا، وہ کیسی عاجزی ہوگی، وہ کیسا سجدہ ہوگا جب اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ ہمارے امام کی ہم موجودگی میں ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دعائے فرج جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم کن لولیک الفرج، جب یہ ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کو سمجھیے اور یہ شعور کے ساتھ پڑھیے۔ جب بھی پڑھیں اس کی ترجمے کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اس دعا کے اندر۔ جب ہم ان دعاؤں کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ احساس ہوگا۔ دعائے عہد یہ روز کا ایک عہد ہے جو 5 منٹ لگتے ہیں اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر وہ عہد روزانہ آپ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ ارلی مارننگ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے صبح 4-5 بجے کے قریب وہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب اس وقت عہد کریں گے ہر روز تو یہ بھی امام کے ساتھ ایک مضبوط رشتے کا ایک بگننگ ہوگی، اور اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ میں نے اپنے اس چینل کے اوپر انگلش میں بھی اور اردو میں بھی دعائے عہد اگر آپ لکھیں اور عروج ناصر شیراز لکھیں گے تو دعائے عہد انگلش میں بھی نکل آئے گی ان میل وائس جو شیراز نے میرے ہسبینڈ نے کی ہوئی ہے وائس اوور، اور اس میں آپ کو فیمیل وائس میں میری آواز میں اردو میں بھی ملے گی۔ تو اس کا بھی کوشش کریں گے کہ لنک ہم ضرور ساتھ ایڈ کر دیں کہ آپ روز اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس ترجمے کو کم از کم سنیے۔ اور یہ تمام چیزیں جب آپ کریں گے تو جو پہلا سٹیپ ہے، یعنی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جو کہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، حجت اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے رشتے میں مضبوطی آئے گی۔ پھر اس کے بعد جو اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل اور اپنے کردار کا تزکیہ کر سکیں، چیک کریں کہ آپ کے دل کے اندر کہیں کسی کے لیے کوئی بدگمانی تو نہیں ہے، کہیں کسی کے لیے کوئی برا خیال تو نہیں ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی حوالے سے تو نہیں آپ سوچ رہے، کسی کے لیے کوئی بری بات یا کوئی ایسی چیز تو نہیں سوچ رہے جو اس کے لیے مشکل کا باعث بن سکے۔ آپ بارہا اپنا تزکیہ نفس کریں گے، اپنے دل اور اپنے کردار کو ٹٹولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا واقعی امام کی موجودگی میں ہیں، کیا واقعی آپ کا دل تیار ہے، آمادہ ہے امام کے آنے کے لیے، یا یہ صرف زبان کا چسکا ہے۔ تیسری اور بہت ہی اہم چیز جو ایک ریزن ہے کہ ہم بارہا کسی سے بھی پوچھیں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ امام کی آمد ہو، تو ایک 99% جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے، ہم اس لیے امام کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کیونکہ جو ظلم و جور ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، بیرا روی کا دورہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امام آئیں اور اس کائنات میں، اس دنیا میں عدل اور انصاف کریں۔ اب سوال جو سب سے اہم ہے کہ عدل و انصاف کو بھرنے کے لیے امام نے آنا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ امام کی آمد ہو۔ آئیے سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے، کیا ہم اپنی زندگی میں عدل قائم کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں عدل کا مطلب بھی پتہ ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں انصاف کرتے ہیں؟ بہت شوق ہوتا ہے مردوں کو 2, 3, 4 سنت رسول اکرم پر چلتے ہوئے شادیاں کرنے کا، مگر کیا انصاف ہوتا ہے اس میں؟ That's very very important۔ کوئی دوسرا آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، کیا آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سلسلہ ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ بھی انصاف کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹی کو سوکھی اور بیٹے کو چوپڑی ہوئی روٹی دے دی؟ یہ جو انصاف ہے گھروں میں، یہ قائم ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں موجود جو ہماری ہیلپ ہوتی ہے، جن کا ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے، کیا ہم نے ان کو عزت دی ہے؟ کیا ہم اس طرح سے عزت دیتے ہیں جیسے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب بی بی فضہ کو عزت دیا کرتی تھیں؟
کہ ان کے بچے ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، اس قدر ان کا احترام اور عزت کرتے تھے۔ ایک دن آپ گھر کے کام کرتی تھیں اور ایک دن آپ گھر میں آرام کرتی تھیں، اور یہی روٹین تھی۔ ایک دن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنت کی خاتون، جنت کی سردار، خواتین کی سردار، ایک دن کام کرتی ہیں، اور آج کی عورت کو اگر گھر کا کام کرنا پڑ جائے تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی قبولیت ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور جس چیز کی قدر ہے، وہ ہے باعمل ہونا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز ہم میں چاہیے وہ معرفت ہے، اور وہ معرفت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ باعمل طریقے سے اپنے عقیدے کو پختہ کرتے ہوئے، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے دل کی مخلصی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، عمل کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں امید رہے۔ اللہ کے گھر میں ہم اتنی خطائیں کرنے کے باوجود اس امید کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے ساتھ انشاءاللہ جڑیں گے۔ امام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، امام کے ساتھ اپنی دل کے تانے بانے کو جوڑے رکھیے۔ رات کو سوتے ہوئے جب آنکھ کھلے سلام کیجیے امام کو، امام سے گفتگو کریں، امام کو لیٹرز لکھیں، امام کو ای میلز لکھیں۔ آج کل کے دور کے حساب سے چلیں، دیر بس ہمارے امام کے ساتھ جڑنے کی ہے، وہ تو وہاں موجود ہیں۔ امام غائب نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ہماری عقلوں پہ پردہ ہے۔ جس دن ہم ایک پیپر پین لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے گفتگو کرنی شروع کریں گے، ہمیں جواب آتے ہیں، ہم ان سے ویسے بات کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ محسوس تو کرنا شروع کریں، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ جب ہم اس کو محسوس کریں گے تو اس معجزے سے، امام کی موجودگی کے احساس سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عجیب سی قوت عطا کرے گا۔ ایک ایمان، امید کی جو ایک لہر ہے وہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ضرور آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی انتظار میں رکھے، اور اس انتظار کو اتنا مفید کر دے، اس انتظار کو اس قدر خالص کر دے کہ ہم اپنے امام کے لیے اس طرح سے تیاری کر سکیں جیسا کہ امام ہمارے چاہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے امام، میں تبلیغ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیسے تبلیغ کروں، مجھے آپ سمجھ دیجئے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بس یہی کہوں گا کہ تم نے جو بھی تبلیغ کرنی ہے وہ الفاظ سے نہیں کرنی، بس اپنے عمل سے کرنی ہے۔ تو سوچئے یہی امام کا جو ایک اصول ہے یا جو ایک میسج ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم تبلیغ کریں، مگر ہمیں اپنے الفاظ سے زیادہ اپنے کردار میں ہم اتنے پختہ ہو جائیں، اپنے کردار میں ہم اتنے پریکٹیکل ہو جائیں کہ ہمارے ہر عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے انسپریشن کا باعث بن جائے۔ کل میں اور میرے ہسبینڈ ایک بات کر رہے تھے کہ جب ہم کسی سے شادی کرتے ہیں تو شاید شروع میں یعنی کوئی رشتہ بناتے ہیں، چاہے دوستی کا ہو، چاہے کوئی ہمارے کلیگز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہمارے نیبرز کے ساتھ، یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ ہم خود بناتے ہیں، ہم چوز کرتے ہیں۔ ان رشتوں میں شروع میں تمام رشتوں میں بہت سپارک ہوتا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں وہ پنپتے کون سے رشتے ہیں؟ وہ رشتے جن میں دونوں کی طرف سے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ایک لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جب آپ انکنڈیشنلی کسی کے لیے کرتے ہیں، اور سب سے اہم چیز رشتوں میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ آپ کسی سے شادی اس کے ہینڈسم ہونے یا کسی عورت کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی صورت بہت خوبصورت ہے اور بعد میں اس کی سیرت کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے کہ وہ جب بولتی ہے دل کو جلا دینے والی بات کرتی ہے، جب کرتی ہے طنز کرتی ہے، اس کا اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں، میاں کماتا تو بہت اچھا ہے، شکل صورت کا بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے ماں باپ سے نہیں چاہتا کہ آپ ان سے ملیں یا بات کریں،
وہ کمائی تو کر کے لا رہا ہے مگر حرام کی ہے. وہ آپ کے ساتھ گھر کا ماحول ایسا برا رکھتا ہے کہ آپ کی ہر عمل کے اوپر اس کے اندر طنز کرتا ہے, آپ کا مذاق اڑاتا ہے. یا آپ کو اپنے دوست کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ دوست بس منہ زبانی دوست ہے, مگر دراصل وہ میرے پیچھے مجھے بیک سٹیپ کرتا ہے, پیچھے چھرا گھونپتا ہے. تو بتائیں اگر اس کا کردار اچھا نہیں تو کیسا وہ تو نام کا رشتہ ہو گیا, کیا وہ پنپے گا رشتہ؟ ساری زندگی کے لیے وہ عورت اور وہ مرد جو ہیں ایک مزریبل ریلیشن شپ میں رہیں گے. تو اہم کیا چیز ہوئی؟ صورت, بہت زیادہ کمائی, بہت زیادہ پیسہ, اس شخص کی شہرت, اس عورت کی خوبصورتی؟ نہیں, اصل چیز ہے کردار. جب ہم جیسے عام لوگوں کو اس دنیا میں کردار کی اہمیت کا پتہ ہے کہ اچھا کردار ہوگا تو ہی گزارا ہوگا, تو ہی رشتہ پنپے گا, مخلصی ہوگی تو ہی رشتے کے اندر برکت آئے گی. تو جب ہمیں آپس میں دنیا کے رشتے بنانے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے, اچھے اخلاق کی ضرورت ہے, پاک دل کی ضرورت ہے, مخلص ہونے کی ضرورت ہے, تو بتائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اللہ کی حجت, اللہ کے قائم حجت اللہ ولی اللہ کو کیسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ جب ہم اپنی بیوی میں خوبصورتی تو ہو مگر شائستگی نہ ہو, کردار نہ ہو, آپ کو کھانا نہ بنا کے دے, عمل نہ کرے, تو وہ آپ کہتے ہیں یہ کیسا رشتہ ہے؟ ایک ماں کا بچہ ویسے تو کہتا رہے, ماں مجھے تجھ سے بہت پیار ہے, میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی یا رہ سکتا, مجھے تو سب سے زیادہ پیاری ہے, لیکن وہ بیمار ہو جائے اور وہی بچہ اس کے لیے نہ اس کو پانی دینا, اس کو دوائی دینا, اس کو کھانا دینا, اس کا احساس کرے, تو کیا ماں اس کی زبان پہ یقین کرے گی؟ نہیں کرے گی. ماں کے دل کو دکھ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے اس وقت معاملہ ہمارے امام کا. ہم زبانی طور پہ تو کہتے ہیں, ویسے تو اپنے آپ کو بہت خوبصورت بھی سمجھتے ہیں, اپنی زبان سے تو ہر وقت کہتے ہیں امام ہم حاضر, لبیک یا امام, لبیک یا امام, مولا آپ سے بہت پیار. مگر کیا ہم نے اپنے گھر میں کوئی ہمارے آنے والا ہو تو کیا صفائیاں ہوتی ہیں, بیسٹ ڈشز نکلتی ہیں, سب کچھ نکلتا ہے. بہت زیادہ کوئی ریلیجس فیملی آ رہی ہو تو اس حساب سے ہم اپنے گھروں کی سیٹنگ کو چینج کر لیتے ہیں. تو امام اس وقت کب آپ کے دروازے پہ دستک دے دیں, کیا پتا اگلی دستک بجنے والی آپ کے گھر پہ امام کی ہو, اور نہ جانے کتنی دفعہ آئے ہوں وہ ہمارے دروازے پہ, مگر ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں, ہمارے دل کے حالات ایسے ہیں. وہ تو دستک دے رہے ہوں مگر ہم نے تالے لگائے ہوئے ہو سکتا ہے ان کی طرف سے تو دستک ہوتی ہو, مگر جب ہم کھولتے ہوں دروازے تو اس قابل نہ ہو ہمارا دل, ہمارا گھر, ہماری نیت, ہماری سوچیں, ہمارا دماغ کہ وہ اس میں آ سکیں. یقین کیجئے کمی ان کی طرف سے نہیں ہے, کوتاہی ہماری ہے. جب تک حور نے سوچا اس رات, جب تک اس کا عمل نہیں بدلا, وہ حور سے حور علیہ السلام نہیں بنا. اور دست بستہ آپ لوگوں سے گزارش ہے, یہ مت کہا کریں وہ تھے, ہم کہاں ویسے, ہم کہاں ویسے. کہنا آسان ہے لیکن جس دن ہمارا عمل بدل جائے گا جناب حور کی طرح. ہم نے جناب حور جیسی بڑی خطا نہیں کی کہ یوسف زہرا جناب امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا, ان کی فیملی کا رستہ روکا. ان سے زیادہ خطا نہیں ہے ہماری. ہم غیبتیں کرتے ہیں, ہم لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں. ہم نے امام حسین کا رستہ نہیں روکا. یہ بہت بڑی بات تھی. کتنی بڑی بات تھی کہ جس پہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حور تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ بہت اسٹرانگ عربک ایکسپریشن ہے جو امام نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت. پھر کیا ہوا؟ ایک رات میں جناب حور کا ذہن کس طرح سے بدلا, ان کی سوچ کس طرح سے بدلی کہ ان کی
اس بدلی ہوئی سوچ نے ان کے مقدر کو بدل دی کہ جس مقدر میں کچھ نہ تھا، جو خالی تھا، دنیاوی شوشہ تھی، دنیاوی اولاد تھی، رتبہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن بی بی کا رومال نہیں تھا۔ جب عمل بدلتا ہے زندگی میں ہمارا تو ہی ہمارا مقدر بدلتا ہے۔ اگر امام کو بلانے کے لیے ہم بارہا بول رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو عمل تو بدلنا پڑے گا، تو دلوں کو صاف اور پاک تو کرنا پڑے گا۔ جناب حور کو جناب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ملا تھا رومال، تو ہمارے امام اس یقین کی منزل پہ تو ہیں، کیوں نہیں ہم یہ بلیو کر سکتے کہ ہمارے امام ہمیں رومال دے سکتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں، مگر یہ تو ہم پہ منحصر ہے نا کہ ہم ان سے چاہ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں اپنے امام سے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ اربعین کی میں پہلی دفعہ زندگی میں واک کر رہی تھی 6-7 سال پہلے۔ میں بالکل اکیلی تھی، بالکل کچھ لوگوں کے ساتھ شروع کیا مگر آخر میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ جب بالکل آخر میں اکیلی رہ گئی، مجھے یاد کہ اس وقت میں نے امام سے کہا کہ مولا، امام وقت سے میں نے کہا مولا میں بالکل اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، مجھے ساتھ چاہیے۔ تو میرے رب نے مجھے اس دنیا میں ایک پاک و پاکیزہ رشتہ عطا کیا جو میری سوچ سے بالا تر تھا۔ اس وقت وہ آخری لمحات تھے جب میں کربلا میں انٹر ہو رہی تھی، اور میں نے مولا سے کہا، مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ شریف سے میں بات کر رہی تھی، اور میں نے امام سے کہا، میں نے کہا مولا مجھے کچھ چھوٹی سی چھڑی دے دیں، مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا۔ اس قدر میں تھک گئی تھی کہ میں نے کہا مولا مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا۔ کیسے امام آپ کو جواب دیتے ہیں، مگر وہ جواب ان کو دیں گے نا جو ان سے بات کرے گا، جو ان سے کچھ مانگے گا۔ آپ یقین کریں، ایک لڑکا آیا، اور اس لڑکے نے، وہ مجھ میں نہیں جانتی وہ کون تھا، وہ مولا کا بھیجا ہوا کوئی سپاہی ہوگا یقیناً، وہ آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک چھڑی دے دی۔ میں وہیں پہ بیٹھ گئی اور میں نے کہا یار آپ جو مانگتے ہیں امام دیتے ہیں، یا اللہ ہماری سوچوں کو اس قدر معطر کر دے کہ ہم مولا سے کچھ ایسا مانگیں جو ہمارے مقدر کو بدل دے۔ اور میں اپنی دعاؤں میں اس وقت یہی دعا مانگوں کہ ہو تو نہیں سکتی، لیکن اے اللہ ہماری زندگی کو محمد و آل محمد جیسی زندگی قرار دے دے، ہماری موت کو محمد و آل محمد جیسی موت قرار دے دے، اور ہماری زندگی میں ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ جڑ سکیں، ہمارے دل اس قدر جڑ جائیں کہ ہم حبیب کی طرح، جناب حبیب کی طرح صرف انہی کو اپنا حبیب رکھیں۔ جناب زہیر بن کین جو کہ بہت ہی رچ انسان تھے اس دور کے، وہ اتنی رچنس ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اس دنیاوی رچنس سے دور کر کے بس ان کی قربت کی امیری عطا فرمائے، جیسا کہ زہیر بن کین نے کیا۔ اتنی شجاعت ہونے کے باوجود جناب امام وفا، اگر ہم ان کو کہیں گے اللہ ہمیں وفادار محمد و آل محمد بنا دے، ہماری جو بھی شجاعت ہے، ہمارا جو بھی خاصہ ہے، اس کو پس پشت ڈال کے جیسا ہمارا امام چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دے۔ اے مالک ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کو فتح کرنے کی بجائے، دنیا میں اپنی جنت کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے گھر کو جنت بنانے کی
توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک تو ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، اور اس کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ اللہ آسانیاں دیتا ہی ان کو ہے جو آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو دنیاوی خواہشات سے دور کر دے۔ اے مالک آج کے روز تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے وقت کے امام کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے لبریز کر دے، ان کے محبتوں کا نور ہمارے دل میں اس قدر ہو، ان کے عشق کی لو ایسے ہمارے دل کو لگے اور ایسا ہمارا دل پر نور ہو جائے کہ ہم خود چراغ محمدی بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں چراغ محمدی بنا دے کہ ہم اپنی ذات سے نہ صرف اپنے گھروں کو پر نور کر سکیں، بلکہ ہم اپنی ذات سے اس پوری کائنات کو، یا جہاں ہم جائیں لوگ یہ پوچھیں یہ ہے کون، یہ کس کا ماننے والا ہے، یہ کس کے انتظار میں ہے۔ کسی ایک شخص نے بھی یہ پوچھ لیا تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اے اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں اس ذات پاک کا جنہوں نے اپنا آخری جملہ بولا فزت برب الکعبہ، اس کامیاب ہستی اور شخصیت کے صدقے میں اے مالک ہمیں اس دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو امام زمانہ کے ساتھ اس قدر جوڑ دے کہ پھر ہمیں اس دنیا کی قربت اور اس دنیا کے لالچ اور دنیاوی رشتوں کی بجائے بس ہم ہر لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت اور امام زمانہ کی قربت میں رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں قربت محمد و آل محمد اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں رہنا اور انہی کی عشق میں اپنی زندگی کو گزارنا اور ان کے کہے پر عمل کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔